बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जो हर खुश को तर से वाकिफ़ है, ग़ैब व अयां पे मुहीत है, अपनी तमाम तर क़ुव्वतों और कुदरतों के साथ। उसी परवरदिगार की हम पनाह मांगते हैं जिसके इहाता इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। इससे पहले सरज़मीन मरीद के पे इससे पहले एक प्रोग्राम हम जंगल की दुनिया के हवाले से कर चुके हैं, जंगली नबातात पे। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम मतलब हकीम आसफ़ अली आसफ़ मरीद के पे इनआक़ाद पज़ीर है। अल्फाज के चुनाव के हवाले से जो आज का मौजू है, अल्फाज के बंधन में है फास्ट फूड्स, फास्ट ड्रिंक्स के साइड इफ़ेक्ट्स। बरादरान मोहतरम, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है और नुकसानात भी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं, नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं। अगर इंसान अपनी केयरलेस के बाइस या फिर अपनी नाअक्बत अंदेशी के तौर पे उन चीज़ों को थोड़ा बहुत मिक़दार में कमी पेशी भी कर ले तो वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होती। इंसान का निज़ाम इन्हज़ाम बाकी दीगर इंसान के जिस्म में जो निज़ाम है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, उसका मुकाबला कर लेते हैं। जहाँ फ़ास्ट फूड, फ़ास्ट ड्रिंक्स का ये फ़ायदा है कि ये हर जगह से दस्तयाब हैं, बड़ी आसानी से बग़ैर मेहनत में पड़े हुए इनको बोतल की सूरत में, रैपर्स की सूरत में लिया जा सकता है। कि जाए कि कदीम तरीक़ा के नाश्ता को बांध के अपने साथ रखना, उसका ख़राब होने का अंदेशा, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस अंदाज से बनाई गई होती हैं जिसमें तग़य्युर या ख़राबी का पहलू बहुत कम होता है। इसके मुकाबले में कुदरती चीज़ों की अपनी ग़िज़ाइयत होती है, अगरचे वो हमें रोज़ाना तैयार करनी पड़ती हैं। उनकी ताज़गी, उनके अंदर से उठने वाली खुशबू जो इंसानी सेहत की ज़ामन होती है, इंसानी सेहत को बहाल रखती है और इंसान के जिस्म में अमराज से मुकाबला करने की क़ुव्वत पैदा करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। जबकि जंक फूड्स जो हैं या फास्ट ड्रिंक्स जो हैं, इनमें वो चीज़ तो नहीं होती। ये पेट को भर देती हैं, हल्की सी टिक टाक इनमें होती है, तो उससे ये है कि इंसान मुँह हिलाता रहता, मैदा भी मसरूफ़ रहता है और सफ़र की शिद्दत, हिद्दत, तन्हाई का एहसास भी कम हो जाता है। तो बरादरान मोहतरम, कुदरती फ़ितरी ग़िज़ाओं की निस्बत इनके नुकसानात ज़्यादा हैं। मसलन कंटिन्यू इनको इस्तेमाल किया जाए, जैसे भी ख़मीर वाली चीज़ें हैं, वो इंसान के मैदे को ख़राब कर देती हैं। सबसे पहली सूरत कब्ज़ की सूरत होगी। कब्ज़ जो है अतिबा के यहाँ इसको बाद लोगों ने उम्मुल अमराज़ कहा है। तो किसी हद तक आप गौर करेंगे, कब्ज़ से पैदा होने वाली बहुत सारी अमराज़ हैं, उसके नतीजे में इंतहाई क्रॉनिक डिजीज़ अपना सर निकालती हैं, जिसमें इंसानी में इनका ज़हर करदा असर करदा ज़हूर पज़ीर ज़हर जो है इंसान के रवो रेशो को मिट्टी की तरह
راکھ کر کے رکھ رہا ہے، مٹی کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ تو آج ان میں سے چند ایک کے حوالے سے بات کریں گے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جیسے فاسٹ فوڈس اور ڈرنکس کے گردہ اور آنتوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ان سے کس قدر بچا جا سکتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے کچن میں موجود ہیں اس کے حوالے سے وہ کتنا اکثیری اثر رکھتی ہیں، کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہیں، کتنا ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے چند مثالوں کے طور پہ ہم لیتے ہیں، چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بیکری فوڈز جو ہیں، کیک رس کی صورت میں ہو یا بسکٹ کی صورت میں ہو یا ادر ایلیمنٹس کی صورت میں ہو، آئٹمز کی صورت میں ہو جو بازار میں دستیاب ہیں، ان کو اگر کنٹینیو ہم اپنی غذا کا حصہ بناتے ہیں تو انسان کے جسم کے اندر ایک خمیر آتا ہے، ایک تعفن پیدا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو معدے کی گرانی تو سر فہرست ہے، اور پھر رطوبات اصلیہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں قبض وارد ہوتی ہے۔ اب جیسے موسم بدل رہا ہے، اب اس میں سر اٹھانے والی امراض کیا ہوگی؟ اسہال ہیں، ڈائریا ہے، ڈسینٹری ہے، وومٹنگ ہے، کیا ہے۔ اب ہسپتال اپنی جگہ پہ، ان کی سہولیات اپنی جگہ پہ، لیکن عام بندہ ایک دیہات میں رہنے والا ہے یا ایک گھر میں رہنے والا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ کیا کرے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بیکری پروڈکٹس ہیں یا سینتھیٹک آرگنز ہیں، یہ بدن انسانی کو میں جہاں جلدی پہنچتی ہیں وہاں جو نقصان کرتی ہیں، وہ بھی جو چیز جلدی فائدہ دے رہی ہے، کم وقت میں فائدہ دے رہی ہے، وہ اسی قدر تیزی سے بدن انسانی کا نقصان بھی کرتی ہیں۔ مثلا کوک ہے، سٹنگ ہے، جو کھانے والے پینے والے افراد ہیں، مریض کی صورت میں بحالت مرض جب ہمارے پاس آتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حکیم صاحب ہمارے جسم سے گیس نہیں جاتی، جوڑوں میں دردیں پیدا ہو گئی ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، وزن بڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں، یہ ان کے ہی کیے دھرے نتائج ہیں، انہی کا ایک خمیازہ ہے جس کو دن رات ہم کسی صورت بھی نہیں بھولتے۔ تو اس کے مقابل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں وہ فطری قدرتی چیزیں اختیار کرنی چاہیے جو کسی نہ کسی طرح سے اپنی اصلی فارم میں ہیں، جیسے دودھ کی لسی ہے، آنے والے موسم میں بہت مفید ثابت ہوگی، دہی کی لسی ہے، دہی ہے، وہ بہت مفید ثابت ہوں گے، اور پھر قدیم طریقہ بھی یہ ہے، گھروں میں آسانی سے حاصل ہونے والی غذا ہے، اگرچہ وقت کے تغیر نے اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں، مروری وقت نے ان کو بھی پیچیدہ تر پیچیدہ ذلیل کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ اپنی اصلی حالت میں ہیں، اور جسم میں ایک پروسیس سے گزر کر عمل انگیز ہوتے ہیں، جسم پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں ڈرپس ہیں، انجیکشن ہیں، وہ فوری سریع الاثر جسم پہ فوراً اثر کرتے ہیں، فوراً پہنچتے ہیں، فوراً تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جنگل میں کسی نے خوبصورت خیمہ لگا کے خوبصورت شہر بسا دیا،
آرٹیفیشل دنیا آباد کر لی، لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے۔ جب اس کا اثر وقتی طور پہ وہ میلے کی دھوم دھڑا ختم ہوگی، ہاں جی، اسی سیشن کے دوران، تقریب کے دوران خدا نخواستہ بارش آ جائے تو پھر اس خیمے کی اصلیت کا آپ کو پتہ چلے گا، اس کی آرٹیفیشل جو خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، وہ دری کی دری رہ جائے گی جب بادل کی بوندیں اس کو جناب ٹپکنے پہ مجبور کر دیں گی۔ بیان یہی اثر ان چیزوں کا ہے جو ہم آرٹیفیشل کے طور پہ لیتے ہیں جی۔ اس کے مقابل میں جو قدرتی چیزیں ہیں، ایک خاص پروسیس، ایک عمل سے گزر کر جب وہ خون میں شامل ہوتی ہیں، خون سے غذائیت حاصل کر کے پورے بدن کو دیتی ہیں، تو ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں شدید سردیوں کے فوراً بعد شدید برسات کا موسم نہیں آتا، ایک پروسیس ہے۔ سردی ہے، پھر اس کے بعد خشکی کا موسم آ جاتا ہے، خشکی کے بعد گرمی کا موسم آ جاتا ہے، گرمی کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، برسات ختم ہوتی تو پھر سردی آ جاتی ہے۔ ہاں، اس کے دوران کچھ نہ کچھ بارش بھی ہوتی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، جو کہ ایک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے فطرت کی طرف سے بھیجی ہوئی آتی ہیں۔ جب کسی بھی موسم کی شدت یا حدت میں اضافہ ہوتا ہے تو قدرت کا خود کار نظام اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ اسباب مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح فطری غذائیں جو ہیں وہ ایک پروسیس سے گزر کے جسم کا حصہ بنتی ہیں، انسان کی صحت کی ضمانت بنتی ہیں۔ اگر وہی فائدہ بائی پاس کر کے لیا جائے تو فطری عمل سے جتنا ہم دور ہوں گے اتنی ہی ہماری وہ صحت کو متاثر کر دے گا۔ مثلا اب بیکری پروڈکٹس جو ہیں، اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو اگر دیں گے، وہ تو فٹافٹ جسم میں چلے جائیں گی، جلدی سے ہضم کا بھی چکر نہیں ہے، کچھ گئی کچھ آنتڑیوں میں رہ گئی، کچھ معدے میں رہ گئی، نتیجہ کیا ہوگا؟ جسم کے اندر سودے بنے گے۔ اب جو بیکری پروڈکٹس ہے، جو عام خمیر پیدا ہونا ہوتا ہے، اس کی نسبت یہ 100 گنا زیادہ بڑھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آنتوں کے اندر مروڑ پڑتے ہیں، درد پڑتی ہے، ہاں جی، کبھی لوز موشن آ جاتے ہیں، سودا بن جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمارے ڈاکٹر بھائی ایلوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یا ہومیوپیتھی، وہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں معدہ خالی ہوتا ہے تو خدا را کبھی بھی دودھ سوڈا یا کوئی سوڈا اپنے معدے کو نہ دیں، اس سے گردوں کے اندر وہ اثر کر کے اپنے مضر اثرات سے گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، بسا اوقات گردوں کے فیلئر تک بھی لے جاتا ہے۔ تو برادران محترم، اب وہ افراد جو فاسٹ فوڈز کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تمام اطباء ڈاکٹرز کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹر بھائی بھی یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پہ افطاری میں زود ہضم غذا ہونی چاہیے تھوڑی سی، اور اس کے بعد جب بھوک لگے پھر آپ کھائیں، لیکن پھر بھی اتنی گنجائش رکھیں کہ سحری میں آپ کو بھوک لگے، ایسا نہ ہو کہ رات کا بھرا ہوا پیٹ جو ہے سحری تک بھوک ہی نہ ہو، ہاں جی، جب دن کے 12 بجے پھر بھوک چمک جائے، ہاں جی، تو اس صورت میں آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ اپنی غذائی چارٹ کو، مینیو کو اسی حوالے سے ترتیب دیں۔ روزہ افطاری کے لیے ہلکی سی جیسے ناشتے کے طور پہ چیز لیتے ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پئیں، نارمل جتنی بھی پیاس ہو بلکہ تھوڑا سا اس سے بچ کے، تاکہ ایک دفعہ بوجھ پڑنے کی بجائے وقفے سے اس پہ بوجھ پڑے اور وہ انسان کے جسم بدن انسانی پہ کسی قسم کی تکلیف و تردد کی صورت نہ پیدا ہو۔ اس کے لیے بڑی آسان سی چیزیں ہمارے کچن کے اندر موجود ہیں۔ مثلا کسی وجہ سے انسان کے معدے کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے، قبض کی پیدا ہو گئی ہے، تو اکثر ہمارے ہاں سوف تو ہوتی ہے،
جیسے کہ قدیم اطباء کا قول ہے، جب ہو معدے پہ گرانی پی لو سونف کا تھوڑا سا پانی، جب طبیعت ہو کھانے پہ شاکہ تو کر لو ایک آدھ دن کا فاقہ۔ اب روزہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے تحت ہم صبح رات کے اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں اور دن کی روشنی میں نہیں کھاتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ پھر جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے افطاری کی صورت میں پانی بھی لیتے ہیں، غذا بھی لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین مینیو ہے بدن انسانی کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب تو یورپ بھی اس طریقے پہ ہے، اسی طریقے پہ بہت ساری کرونک ڈیزیز کا علاج کر رہا ہے، بہت ساری خطرناک بیماریوں کا علاج کر رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے اگر کوئی اوور لوڈنگ ہونے کی صورت میں کیا کی صورت آ گئی ہے تو پھر آپ ایسا کریں، پھر بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتے، ٹیسٹوں کی گن چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، یا آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیمن آپ کے کچن میں موجود ہوگا، ادرک آپ کے کچن میں موجود ہوگا، دار چینی آپ کے کچن میں موجود ہوگی، موٹی الائچی آپ کے کچن میں موجود ہوگی، اس کو کام میں لائیں۔ اگر شدید ترین آپ کو قبض ہوگی ہے، سناول کلونجی کا کعوہ پئیں، جی اس سے پیٹ کے سدے بھی نکلیں گے، کلونجی ویسے بھی شفا ہے، سناو کے اندر بھی شفا ہے۔ تو جب دو شفائیں اکٹھی ہو جائیں گی تو آپ کے جسم کو ایک طاقت دیں گی، آپ کا جسم بہتر ہو جائے گا۔ دوسری بات، جو سدے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، بیسن کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے، میدے کا استعمال ہے، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں یا اور چیزیں ہیں ایسی، ان کی کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے جو عفونت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ چھوٹی الائچی سونف کا کعوہ پئیں، وہ آپ کی اس کیفیت کو دور کر دیں۔ اگر انتہائی احتراق ہو کہ غدی یعنی گرمی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس میں چھوٹی الائچی سونف زیرہ کا کعوہ پی لیں، وہ آپ کو اس احتراق سے نکال کے صحت کی طرف لے آئے گا۔ اسی طرح سے آپ کے جسم کی قوتیں ٹوٹ رہی ہیں، جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، ادرک اور لہسن کا کعوہ پی لیں۔ اگر آپ کے کیپلری بلاکیج ہو رہی ہے کسی وجہ سے، آپ ادرک کا کعوہ پئیں، لہسن کا، جو فیٹی لیور کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہاں جی، ان کو بھی یہ فائدہ دے گا۔ اسی طرح یہ چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں بھی کام آئیں گی۔ تو میں پھر سے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو، ہاں جی، فاسٹ فوڈ فاسٹ ڈرنک سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، آئس کریم کی دکانوں پہ لوگوں کے دلوں کے دل ہے، ٹھٹھوں کے ٹھٹ ہیں، ہاں جی۔ اب ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر ہسپتال اور ڈاکٹر ان کی موجیں ہیں۔ اب رات کے 2 بجے ہے، تکلیف ہو گئی ہے، اس وقت کون سا ڈاکٹر تلاش کرو گے، کون سے ڈرائیور کو تلاش کرو گے؟ لا محالہ یہ آپ کا کچن ہی آپ کے پاس ایسا ہوگا جو کہ آپ کے گھر کی ایک شلف کے اندر پڑا ہوا ہے، وہی آپ کا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان چیزوں پہ آپ غور کریں، فاسٹ فوڈ فاسٹ ڈرنک سے اوائڈ کریں، بازاری کھانوں سے، ایسے جو مطلب ان ہائیجینک ہیں، جگہوں پہ تیار ہوتے ہیں، طریقوں سے تیار ہوتے ہیں، ان سے محتاط ہو جائیں۔ تازہ غذا لیں، باسی غذا کبھی نہ لیں، دودھ اور دہی لیں، اور پھر تازہ سبزیاں ان کو دھو کے استعمال کریں، اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ پاکستان زندہ باد۔